प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। मई 2022 को पंजाब के सियासी बहरान पर असरअंदाज होने वाला 63A का फैसला आज बदले हुए मारूजी हालात में कलअदम करार दे दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक नजरसानी अपीलों पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने नजरसानी अपील का फैसला सुनाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नजरसानी अपील मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की जाती है। केस का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। मई 2022 के फैसले में कहा गया था कि मुनहरिफ रुकने असेंबली का पार्टी पॉलिसी के बरखिलाफ दिया गया वोट शुमार नहीं होगा। उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक फैसला 2 के मुकाबले में 3 की बरतरी से सुनाया था। बेंच में शामिल जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया था, जबकि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार न करने का फैसला दिया था। अक्सरियती फैसला जिसे जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया था। जिस तरह उस फैसले ने 2022 के सियासी मंजरनामे पर भरपूर सियासी असरात छोड़े, अब आज का फैसला भी मुमकिना तौर पर मुल्क के सियासी और आइनी मंजरनामे पर दूररस असरात मुरत्तिब कर सकता है। खास तौर पर हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की तरफ से लाई जा रही आइनी तरमीम की मंजूरी इस फैसले के बाद मुमकिन हो सकती है। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम मुल्क के कानूनी और अदालती निज़ाम में अहम तब्दीलियां लाने जा रही है, जिसके यकीनी तौर पर अहम सियासी असरात भी होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कुछ देर पहले PTI के वकील अली जफर ने इस केस से अलग होने का ऐलान किया। अली जफर इस केस के लिए तश्कील दिए गए बेंच पर मुसलसल एतराज़ कर रहे थे। अली जफर के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत बेंचेस की तश्कील के लिए 3 आज़ाद जजेस को फैसला साजी की जिम्मेदारी दी गई। 3 जजेस की इज्तिमाई दानिश के बाद ही बेंच तश्कील और मुकदमात की समाअत की जा सकती है। 2 जजेस के फैसले को 3 रुकनी कमेटी का फैसला करार नहीं दिया जा सकता। मौजूदा बेंच नजरसानी दरखास्त की समाअत करने का अहल नहीं। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने इस एतराज को मुस्तरद किया। ऐसे में अहम सवाल यही है कि PTI की तरफ से आज के फैसले को तस्लीम न करने और इस मामले में 2 सीनियर जजेस के इख्तिलाफ के बाद सुप्रीम कोर्ट का आज का मुत्तफ़िक़ा फैसला मुल्क में किस तरह के सियासी, आइनी, कानूनी और अदालती असरात मुरत्तिब करने जा रहा है। इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। सवाल इस तरह से, आर्टिकल 63A 2022 का फैसला कल अदम 2022 में रीराइट किया गया। आर्टिकल क्या आज राइट कर दिया गया? ज़ैगम साहब। पाकिस्तान में जब हवाएं बदलती हैं तो सब कुछ बदलता है। 633A के बारे में, जिसे पाकिस्तान में डिफेक्शन क्लॉज कहा जाता है, वोट ना गिनने का फैसला सरीहन आइन लिखने के मुतरादिफ था। पाकिस्तान का हर अच्छा आइनदान आपको यही बताता है। अब जुडिशल रिव्यू जो है, हमारा अदालती निज़ाम, कॉमन लॉ कंट्रीज़ का जो निज़ाम है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो आइन की तशरीह करे और ये देखे कि क्या कोई कानून आइन के मुताबिक है या नहीं है, पाकिस्तान के बुनियादी हकूक़ जो आइन में बताए गए उसके मुताबिक है या नहीं है। ये है उसका अख्तियार। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी अदालतें इतनी आगे चली जाती हैं जुडिशल एक्टिविज़म में या किसी और वजह से कि वो आइन की इतनी तशरीह कर देती हैं या ऐसी तशरीह कर देती हैं जो आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ होता है। जैसे कि आपने कहा, तो एक हम ख्याल बेंच का फ़ैसला था मई 2022 का, रीराइटिंग के बराबर था। इसे नहीं ठहरना चाहिए था, ये नहीं ठहरा। लेकिन फिर भी सवालात तो मौजूद हैं। 2.5 साल बाद टाइमिंग के सवालात भी हैं। ये सवाल भी है कि जिस तरह से बेंच बना, बेंच फॉर्मेशन का जो निज़ाम बड़े जतन के साथ जमहूरी बनाया गया था, फ़र्द वाहिद से निकाल कर पूरी कोर्ट को दिया गया था, उसको आनन फानन एक सदारती आर्डीनेंस के ज़रिए बदला गया और उसके फ़ौरन बाद ये बेंच फॉर्म हुआ जिसने वो किया जो आइनी तौर पे दुरुस्त है। लेकिन फिर टाइमिंग की एक और बात है। वो ये बात है कि इस फैसले से पहले ही इसके पीछे एक कोशिश है आइन को बदलने की, एक नई आइनी तरमीम की, जो नाकाम हुई, और शायद इसके बाद एक कामयाब आइनी तरमीम खड़ी है, वही आइनी तरमीम जो पहले नाकाम हुई थी। ठीक। तो मसला असली क्या है? मसला सियासी है। आइनी तौर पर ये इतना अहम नहीं था, आइनी तौर पर कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था।
جو ہوا تھا وہ غلط ہوا تھا، وہ درست ہونا چاہیے تھا، جلدی درست ہونا چاہیے تھا، بہت پہلے درست ہونا چاہیے تھا، ایسی ترشیح نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن اس وقت بھی سیاست نے متعین کیا کہ آئین کی تشریح کیا ہوگی، اور اس وقت بھی سیاست نے متعین کیا. ٹھیک ہے. تو اب اس آئینی ترمیم کے کیا اثرات پاکستان پر مرتب ہوں گے؟ کیا اس کے نتیجے میں فلور کراسنگ کروائی جائے گی؟ یعنی ڈیفیکشن کلاز کا جو بنیادی مقصد تھا، یہ لائی اس لیے گئی تھی کہ فلور کراس نہ ہو، ممبر وفاداریاں نہ بدلیں. ٹھیک ہو گیا. کیا اسی ترمیم کو، اسی کو یوز کیا جائے گا کہ ایک نیا آئینی بندوبست لیا جائے، سیاسی اور آئینی اس پہ جواب بھی دیے گئے کورٹ میں کہ آپ لوگ جب حکومت تھی تو اس وقت اس پہ آئین سازی کر لینی چاہیے تھی. ووٹ آف نو کانفیڈنس آنے کے بعد آپ کے پاس 20-25 دن تھے، اس وقت کیوں نہیں اس پہ کام کیا گیا؟ افتخار صاحب میں آگے بڑھوں گی. سینئر ترین جج منصور علی شاہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کی کمیٹی میں نہیں بیٹھے، پھر منیب صاحب جو ہیں جسٹس صاحب وہ بینچ میں شامل نہیں ہوئے، اور یہی اعتراضات تھے علی ظفر صاحب نے جو اٹھائے بھی اور بائیکاٹ بھی کیا. تقریباً 2.5 سال بعد یہ معاملہ ری رائٹ کو رائٹ کیا گیا ہے، مگر اب پھر وہی ٹائمنگ کو لے کر اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں. آج 5 رکنی بینچ کا متفقہ فیصلہ ہے. معاملات سلجھ گئے ہیں. 2.5 سال پہلے کے فیصلے نے سیاست شیپ اپ کی تھی. اب جو معاملہ ہوا ہے کیا رائٹ صورت میں آگے بڑھے گا یا ابھی مزید سیاسی عدم استحکام ہوگا؟ آئین پاکستان 1973 کا آرٹیکل واپس ویسے ہی آ گیا جیسا آرٹیکل وہ تھا. مجھے بس صرف اتنا کہنا ہے، آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، کون کیا سوچ رہا ہے، کون کیا کرے گا، کون کا لکھے گا، کی لکھے گا، تھا لکھے گا، تھی لکھے گا، کدھر کو بات لے جائے گا، کدھر سے ووٹ کدھر چلا جائے گا، میں اس سے لا تعلق ہوں. مجھے آئین پاکستان کا وہ آرٹیکل واپس مل گیا جو آئین پاکستان لکھنے والوں نے اس میں شامل کیا تھا. اور ایک بات یاد رکھیے گا، اگر دوسرے فریق کی بات مان لی جاتی تو کبھی بھی پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آ سکتا ہی نہیں تھا. جو آدمی ایک دفعہ پرائم منسٹر بن جاتا تو اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس اس لیے نہیں آ سکتا تھا کہ جو بھی آدمی کہتا کہ میں اس کے خلاف ووٹ ڈالنا چاہتا ہوں وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا، ایک ڈسکوالیفائی ہو جاتا اور ایک اس کا ووٹ کاؤنٹ نہ ہوتا. تو یہ پتہ نہیں کس نوعیت کی آمریت کو سپورٹ کرنے والا گروہ ہے. میں تو خوش ہوں کہ آئین بنانے والوں نے جس مقصد کے لیے اس کو رکھا تھا، اور اس کی سزا ہے جی، اس کی بھی سزا انہوں نے اسی آرٹیکل میں پارٹی سربراہ اور پارلیمانی سربراہ کے پاس ہے کہ آپ اسے نکال سکتے ہیں. اس میں اس کا تعین کیا گیا. سو آئی ایم ہیپی کہ 1973 کے آئین کا آرٹیکل واپس اور امید کرتے ہیں کہ سیاسی استحکام بھی بنا رہے. بریک پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. شہزاد صاحب، آرٹیکل 63 ہے 2022 واپس اپنی اصل حالت میں ہے جس حالت میں تھی. پی ٹی آئی کی طرف سے تسلیم نہیں کیا گیا، اعتراضات بینچ پر بھی اٹھائے گئے اور 2 جو اہم ججز، مین ججز موجود ہیں وہ بھی کہیں شامل نہ ہوئے. آپ کے خیال میں ٹائمنگ اور جو دوسرے اعتراضات ہیں وہ جائز ہیں، یا جو اصل معاملے پہ واپس چلے گئے وہ زیادہ اہم ہے اور درست ہو گیا سب؟ میرا خیال ہے جو ہوا وہ درست ہوا ہے، کیونکہ جب یہ ہوا تھا تو اس وقت غلط ہوا تھا، اور ہم ان لوگوں میں سے تھے جو کہہ رہے تھے کہ یہ غلط ہوا ہے. جو جس طریقے سے انٹرپریٹ کیا گیا ہے اس کو غلط کیا گیا تھا. اب یہ صحیح حالت میں آ گیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو استعمال کیسے کیا جائے گا. وہ اس کا تعین کرے گا کہ آیا اس کو پاک صاف تو آپ نے کر لیا، لیکن کیا پاک صاف کے بعد اور خدا نخواستہ گندہ کرنے کی کوشش تو نہیں ہوگی. پہلی بات. دوسری بات، میں اس چیز سے ایگری نہیں کرتا کہ جو پارلیمنٹ کے ممبران ہیں وہ صرف اور صرف ان کے لیے اوپر صرف 3 جگہوں پہ قدغن ہے کہ انہوں نے وہ ووٹ اپنے لیڈر کی ہدایت کے مطابق دینا. جی بالکل. میرے خیال میں لیڈر کی ہدایت کے مطابق وہ جو 3 جگہ پہ ووٹ دینا ہے وہ ضروری ہے کیونکہ وہ آئین کا حصہ ہے، لیکن اس کے علاوہ اور اس 63A کی تبدیلی کے بعد واپس اپنی جگہ پہ آنے کے بعد ضمیر کی آواز پہ بھی کبھی ووٹ دینا چاہیے. اور یہ ضمیر کی آواز کے اوپر جو ووٹ ہے یہ فلور کراسنگ کو ختم کر کے رکھ دے گا. جب لوگ فری ہوں گے آگے ووٹ اپنی مرضی کے اور ضمیر کے مطابق اور سمجھ اور عقل کے مطابق کرنے کے لیے، تو پھر اس کے بعد یہ جو پیسہ خرید و فروخت ہے، ہارس جسے کہتے ہیں ٹریڈنگ، وہ ختم ہو جائے گی. اس کی گنجائش نہیں رہے گی کیونکہ پیسے خرید کے یا دے کے ووٹ نہیں خریدنے پڑیں گے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ یہ جو پریکٹس پروسیجرز ایکٹ ہے، دیکھیے ہمارے ہر فیصلے کے اندر کچھ نہ کچھ بارودی سرنگیں رہ جاتی ہیں.
اس فیصلے کے اندر یہ 2 بارودی سرنگیں رہ گئی ہیں. پریکٹس اینڈ پروسیجرز کے اوپر جو آواز اٹھائی علی ظفر نے یا کسی باقی لوگوں نے, اور دوسرا جو بینچ کی تشکیل کے اوپر جسٹس منیب کا جو تھا, یہ آنے والا وقت یا آنے والے بینچز یا آنے والے جوڈیشری اس کو کیسے دیکھے گی, اور اس وقت ہوا کا رخ کیا ہوگا اور کس طریقے سے چیزوں کو تبدیل کیا واپس لے جایا جائے گا, کم از کم ان 2 کی سچویشن کے اندر. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 63A پہ جو ہوا وہ غلط ہوا. میرا خیال ہے کہ ایک اور ایلیمنٹ ہے جس کو کہ شاید آنے والے دنوں میں کوئی اٹھائے گا, وہ یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ ہوا تھا 63A کا انٹرپریٹ جس طریقے سے کیا گیا تھا پہلے بینچ کی طرف سے, اس کے کتنی دیر کے بعد یہ جو پٹیشن ہے, جو ریویو پٹیشن ہے, یہ دائر کی گئی تھی؟ کیا وہ اس ٹائم پیریڈ کے درمیان تھی یا اس کے اندر تھی یا اس کے باہر تھی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے باہر کی گئی, اس کے باوجود انٹرٹین ہو گئی. تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچ رہا ہے, اس لیے کہ جب پروسیس کو آپ فالو کرتے ہو, قانون کو فالو کرتے ہو, تو آپ کو انصاف کے تمام جو اس کے چیزیں ہیں اس کو پورا کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کے اوپر بعد میں اس کے اوپر سوال اٹھایا جا سکتا ہے, لیکن جو ہوا ہے بالکل ٹھیک ہوا. حماد صاحب, بلاول بھٹو صاحب کی گزشتہ شام کی گفتگو جو آج اخباروں میں بھی چھپی اور اس کا تذکرہ سپریم کورٹ میں بھی رہا کہ 25 اکتوبر سے پہلے ترامیم ہو جائیں, کیونکہ اب یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے اس کے بعد آئینی ترامیم آرام سے ہو جائیں گی, حکومت کے لیے آسانی ہو گئی. پرامن طور پر ان کا کہنا تھا کہ اگر 25 سے پہلے ہو جائے معاملہ حل ہو جائے گا, ورنہ آمنے سامنے کی صورتحال ہو سکتی ہے. کیا خود سے مشکوک بنا رہے ہیں اس پورے معاملے کو وہ جو مخالفین آواز اور سوال اٹھا رہے ہیں, وہ پھر درست اٹھا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے ایک قدم آگے جانے سے پہلے آپ پیچھے جانا چاہ رہے ہیں؟ پیچھے نہیں جائیں گے. جو آج کا واقعہ ہے اسے پیچھے جانا تو نہیں کہیں گے. آج کا جو واقعہ ہے, جو آج کی خبر ہے, پہلے اس پہ کچھ بات کر لیتے ہیں, پھر ہم آگے چل پڑیں گے. آج کا جو فیصلہ آیا اس کی توقع تھی, جیسے دوست کہہ بھی رہے ہیں, کیونکہ قانون دان بھی یہ سمجھتے تھے اور عامی بھی, یعنی عام آدمی بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی ہو گئی ہے سیدھی سیدھی. کیونکہ جیسے متشابہات ہوتے ہیں نا, کہ کانسٹیٹیوشن میں آپ 2-3 تشریحات ہو سکتی ہیں ایک چیز کی, اور اپنے اپنے حالات میں شاید دونوں تینوں ہی معتبر سمجھی جائیں گی. لیکن یہ وہ معاملہ نہیں تھا, یہ نص تھی ایک, یہ بالکل ایک سیدھا لکھا ہوا قانون تھا جس کی ایک تشریح انوکھی کر دی گئی. اور یہ غیر آئینی فیصلہ آج تو قرار بھی پا گیا. یہ اس دن بھی لوگوں کو پتا تھا کہ یہ غیر آئینی حرکت ہو گئی ہے. اسی کو وہ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنا. ہم جو سارا دن پروگرامز میں کہتے رہتے ہیں, وہ اسی وجہ سے تو بدنامی ہوتی ہے. تو بدنامی کی بات, بہرحال وہ فیصلہ کیوں کیا گیا تھا اگر سب کو معلوم تھا, ہمیں تو لکھنے والوں کو نہیں معلوم تھا. یہ ایک خالص سیاسی فیصلہ تھا, جیسے کہ آج کے فیصلے نے تصدیق کر دی اس بات کی. وہ ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی پاکستان میں تھی, حمزہ شہباز کی یہاں حکومت تھی, وہ خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی ہوئی تھی, وہ اپنی حکومتیں بھی توڑ رہے تھے اور چاہتے تھے کہ ملک الیکشنز کی طرف بڑھ جائے. تو عدالت نے ایک اس پہ, یعنی سیم پیج جو تھا, کچھ حصہ تو پھٹ گیا تھا, کچھ حصہ باقی تھا. بدنامی جو ہوتی ہے اس طرح, ہم سارے شوز میں بیٹھے ہوئے پروگرامز میں جو باتیں کرتے ہیں, وہ ججز کی تو بدنامی نہیں ہوتی. وہ 2-3 جج تھے, وہ اعجاز الحسن صاحب جس طرح وہ دا ومپر ہی لیفٹ دا کورٹ, اور باقی بھی جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. بدنامی ہوتی ہے ادارے کی. سپریم کورٹ کو جب تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار 3 جج بیٹھ کر کچھ بھی لکھ دیتے ہیں, کروڑوں لوگوں کے نمائندے قانون پاس کرتے ہیں, آئین بناتے ہیں 2/3 اکثریت سے, اور یہ لوگ, یعنی بدنام کیا ان لوگوں نے ادارے کو. 63A کے اندر حکمت کیا ہے وہ دوستوں نے بتا دیا. ہم لوگ تنقید کرتے ہیں کہ یہ ریوڑ ہے کوئی, جیسے ہانک کے آپ کبھی ادھر بھیج دیتے ہیں, ان کا اپنا کوئی نہ عقل ہے, نہ دماغ ہے, نہ شعور ہے, کہ آپ انہیں یہاں ربر سٹیمپ کی طرح استعمال کر لیتے ہیں. تو یہ ایک ویل چھوٹی سی چیز رکھی ہوئی ہے, حالانکہ اس کی بہت بڑی کاسٹ ہے. یہ بات درست ہے کہ ایک زمانے میں 90s بالخصوص ہارس ٹریڈنگ ہوتی رہی, اور بعد میں بھی ہوتی رہی. یہ ہمارے سامنے بہت سے واقعات ہیں. سینٹ الیکشن کا آج حوالہ بھی دیا گیا ہے, سب کے سامنے ہے وہ. لیکن ایک اتنا سا ویل رکھا ہوا ہے تاکہ وہ شعور کے مطابق بھی فیصلے ہو سکیں, چاہے ہمارا تجربہ برا ہے. اچھا, اب آخری بات کر لیتے ہیں کنکلوڈ, کہ یہ اس کا آئینی ترامیم کے حوالے سے استعمال یہ کیا جائے گا کہ پی ٹی آئی کے ارکان کو توڑ کر آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ ڈلوایا جائے گا. یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہوگا. ہم کمٹ کرتے ہیں اس چیز کو اور ہم اس پر تنقید کریں گے, لیکن ایسا بھی ہوا نہیں ہے. جب ہوگا تو ہم اس پر بات کریں گے.